देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तक़बाल करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम के सामने माँ बाप बच्चों की तरबियत कैसे करें इस मौजू पर लब कुशाई करने की जसारत हासिल करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। क़ब्ल इसके कि मैं प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ूं, मैं तमाम नाज़रीन से, वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ देर के लिए अपने कामों को रद्द कर दें, मौक़ूफ़ कर दें, अपने फ़ोन साइलेंट करके आराम से बैठ जाएं, ताकि इस प्रोग्राम का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा उठा सकें और हम आपके राय के मुंतज़र हैं। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ता हूँ, अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, उसका तर्जुमा, ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा जो सआदत मंदों में से हो। ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा जो सआदत मंदों में से हो। मोहतरम नाज़रीन, बच्चों की तरबियत आज के इस दौर में एक अहम ज़िम्मेदारी है हमारी। ये हमारा आने वाला सरमाया है। ये हमारे आने वाले इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारा सरमाया है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, किन बातों का हमको ख़याल रखना है, किन बातों से हमको बचना है। आइए मैं अब उस पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ दौर हाज़िर में हमें इस बात का ख़याल रखना है कि हम अपने बच्चों में तफरीक़ ना करें, यानी एक की हिम्मत अफ़ज़ाई, एक को सराहना, एक की तारीफ़ करना और दूसरे से ये कहना कि बड़े भाई को देखो कितना होशियार अक्लमंद है और बड़ी बहन को देखो और तुम किस पर गए, न जाने तुम किस पर गए। ऐसे बातों का हम इंतखाब ना करें जब हम अपने बच्चों की से बात कर रहे हों। ख़ास कर हमारे घर में जब मेहमान आए या हम कहीं पर जाओ तो हम किसी और के सामने अपने बच्चों के बारे में भला बुरा ना कहें, वरना बच्चा ये महसूस करेगा कि रे बच्चे की ये शिकायत रहेगी हमेशा कि अम्मी और अब्बू मेरे बड़े भाई बड़ी बहन को ज़्यादा चाहते हैं बजाय मुझके। और वो लोग सही कहते होंगे शायद कि मैं ज़हीन नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो लोग मेरे भाई बहन को ज़्यादा चाहते हैं। उससे होता क्या, बच्चे के अंदर एक किस्म का चिड़चिड़ापन, ज़िद पैदा हो जाती, वो अपने माँ बाप का नाफरमान हो जाता, माँ बाप की बात कहना नहीं मानता और झूठ बोलने लगता है। और ना जाने ऐसे हरकतें, नादानिस्ता तौर पर ऐसे हरकतें करने लगते हैं कि वो उनका इंटेंशन ग्रैब कर सके, वो अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल कर सके। दरअसल ये बच्चे पैदाइशी तौर पर बदतमीज़ नहीं होते। जो तफरीक़ हम कर रहे हैं बच्चों की क्वालिटीज़ को लेकर, एक की हिम्मत अफ़ज़ाई करना और एक की नहीं करना, उसकी वजह से बच्चों में ये चीज़ पैदा हो जाती है, वो झूठ बोलने लगते हैं। उठाकर देखिए वाक़या पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का, अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का,
کہ انہوں نے اپنے ماں سے خواہش ظاہر کی کہ امی جان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ بیٹے چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، تمہاری جان پر کیوں نہ بات آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ نصیحت فرما کر آپ کے کرتے مبارک کے اندر سونے کی کچھ اشرفیاں رکھ دیں، اور گاؤں سے جو قافلہ نکلا تھا آپ کو اس قافلے میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ وہ قافلہ ابھی تھوڑے ہی دور پہنچا تھا تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر لیا اور سارا مال قافلے کا لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو آ کر آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو یہ سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے پاس کیسے ہوگی، اور وہ یہ سوچ کر چلا گیا۔ پھر اور ایک ڈاکو آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ تمہارا مال مجھے دے دو۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑکا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا۔ پھر اور ایک ڈاکو آیا، اس نے بھی جب آپ سے پوچھا تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ ہاں میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا، اور اپنے سردار سے جا کے کہنے لگا کہ سردار میں نے جب اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں سونے کی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو سردار نے پوچھا کہ بتا کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں کرتے کے اندر۔ تو ڈاکوؤں نے جب کرتا آپ کا چاک کر کے دیکھا، پھاڑ کر دیکھا، نکال کر دیکھا تو واقعی سونے کی اشرفیاں تھیں۔ وہ حیران ہو گئے اور سردار نے یوں کہا کہ اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچا لیتا، تیرا مال محفوظ ہو جاتا، تو یہ جانتا ہے کہ ہم لوگ مال لوٹ رہے تھے۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ بات پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سننی تھی۔ واقعہ بتانا مکمل میرا مقصد نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہر چیز کا ان کا دھیان رکھیں، ان کے اندر تفریق نہ کریں جس کے وجہ سے ان میں یہ چیزیں پائی جائیں، ان میں یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ورنہ بچپن کی اس تفریق ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی چھوٹا بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، بڑی بہن چھوٹے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو چہرہ دیکھنے کا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس تفریق کی وجہ سے۔ اس تفریق کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، آج بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، آج بیٹا ماں کی بات نہیں سن رہا۔ یہی وجہ ہے جہاں ہم بچپن میں اپنے بچوں میں تفریق کریں، ہم بچوں کے اندر ڈفرینس پیدا کر دیے، ہم بچوں کے اندر کوالٹی بیسس پہ ان کے پاس جو کوالٹیز ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے، اس میں ہم آج ڈفرینس پیدا کر دیے۔ ورنہ ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ان کو سراہیں، ان کی ہمت باندھیں، ان کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ ہم ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ہم ان کی ہمت کو نہیں سراہتے، ہم ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی باہمت کو سراہیں، ان کی بات سنیں۔ ہم بچپن میں بچوں کے اندر بچوں کی قابلیت کو ہم کو چاہیے کہ ہم سراہیں کہ ہاں ویری گڈ، آپ یہ کریں، اچھا ہے، اور اچھے سے کریں۔ اگر ہمارا بچہ کچھ کام کرتا ہے، کوئی چیز ہمارا بچہ کر کے بتاتا ہے، کوئی کوالٹی، چاہے وہ لکھنے کی ہو، کلر کی ہو، آرٹ کی ہو، تو اس کو ہمت افزائی کریں، اس کو سراہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں مرد حضرات ملازمت میں مصروف ہیں، وہیں خواتین بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہیں، اور ایسے گھروں میں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کافی دوریاں ہیں،
کافی دوریاں پائی جاتی ہیں. ہم بچے کی شکایت بھی نہیں سنتے, بچے کے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے. کچھ بھی رہا ہم کو کام, بچہ اگر کوئی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے نہیں, اس کے ہاتھ میں ہم سیل فون اٹھا کے دے دیتے ہیں, یہ لو بیٹے جاؤ فون دیکھو جاؤ. ہم بچوں کو آرٹیفیشل دنیا میں بھیج دے رہے ہیں, جہاں اس کمپٹیشن والے دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے تربیت کریں کہ وہ قدم سے قدم ملا کر دنیا کے ساتھ چلیں. وہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں, ہم بجا بلکہ ہم اس کے برعکس اس کے ہم ہمارے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو معاشرے کے بھروسے پہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو موبائل فون کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری شکایت یہی رہتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا. خاص کر میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ وقت دیں, ان کی تربیت کے لیے, ان کے ذہن کے تناور ہونے کے لیے. زندگی کے ابتدائی 5 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں, بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان کی شکایت کو سنیں. بچے کی عادت ہوتی ہے کبھی آ کے بچہ یہ کہتا ہے کہ انہوں میری ٹافی لے لیے, انہوں میرا کھلونا توڑ دیا. ہم یہ بات نہیں سنتے, ہم بچے کو بولتے ہیں جان دو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ لو آپ یہ فون لے کے گیم دیکھو. اس سے ہوتا کیا, بچے کے اندر ایک شرمیلا پن آ جاتا, وہ ہر بات ہم سے شیئر نہیں کرتا, وہ ایک گھبراہٹ کے ساتھ رہتا, وہ ایک چڑچڑے پن کے ساتھ وہ اپنی باتوں کو انہیں اندر دبا لیتا. ماں ان کی خاص کر ذمہ داری ہے. مائیں اگر اپنے بچوں کو وقت دینے لگیں گی, مائیں اپنے بچوں کی باتوں کو سننے لگیں گی, تو پچھلی زمان کے پچھلے وقت کا اگر زیادہ دور نہیں, اگر پچھلا ہم وقت دیکھیں اٹھا کر, تو وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ساری چیزیں قربان کر دی. ماؤں کی اگر ارادے مضبوط ہوں تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بچے نکلتے. ایک واقعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ حضرات کے گوش و گوار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ بہت غریب اور فکر مند تھی کہ کیسے میں اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم, علم دین کی تعلیم حاصل کرنے میں, کیسے اس کی تعلیم کو, علم دین کو میں کیسے مکمل کروں, کیسے اس کی تعلیم میں کو پروان چڑھاؤں, کیسے اس کو عالم دین بناؤں, کیسے اس کو نائب رسول بناؤں, یہ فکر میں تھی. تو آپ کی بستی کے لوگوں نے آپ مشورہ دیا کہ وہاں ایک مدرسہ ہے, اس مدرسے کے استاد ہیں, جاؤ ان سے جا کر ملو, وہاں جو بھی پڑھتا ہے وہ نائب رسول بن کے نکلتا ہے, وہاں جو بھی پڑھتا ہے عالم دین بن کے نکلتا ہے. وہ اپنے بچے کو لے کر گئی اور جا کر استاد سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میں نے آپ کے اس ادارے کے بارے میں بہت سنا ہے, یہ میرا لڑکا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تعلیم میں مدد کریں, اس کو تعلیم کرنے میں یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس علم دین حاصل کرے. تو استاد محترم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو یہیں چھوڑ جاؤ. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہوں گی, ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہوں گی. میں دیکھنے والی ماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ میری بات کو دھیان سے سنیں, وہ میری بات کو دھیان سے سنیں. میں بہنوں سے, بھائیوں سے, والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ میری بات کو دھیان سے سنیں. کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے استاد سے ایک وعدہ لیا اور کہا کہ استاد یہ بہت چھوٹا ہے, یہ مجھ سے کبھی دور نہیں رہا, یہ گھر جانے کی ضد کرے گا, یہ روئے گا, پلائے گا, گھر جانے کی ضد کرے گا, مگر آپ اس کو اس وقت تک گھر نہیں بھیجنا جب تک کہ یہ نائب رسول نہ بن جائے, یہ عالم دین نہ بن جائے, یہ عالم نہ بن جائے, یہ وہ انسان نہ بن جائے جو اس کے مرحوم والد کی خواہش تھی. میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ بار بار گھر کو آئے, جلدی جلدی چھٹی لے کر گھر کو آئے اور گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلے, میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایسا کچھ کرے. استاد بڑے پریشان ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے دعا کے ذریعے میری مدد کرنا, تم اس بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ. تو وہ چھوڑ کر چلی گئیں. کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ استاد کافی دن ہو گئے, امی کی بڑی یاد آ رہی ہے, آپ اجازت دیں تو میں ایک دن کے لیے گھر جا کر آنا چاہتا ہوں.
میں ایک دن کے لیے گھر جا کر آنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد اس واقعے کے ساتھ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ آپ حضرات کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع شخصیات ایسی جنہیں دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوں گے، ان کی راہ پر آپ بھی چلنے لگیں گے، جو اپنے سفر حیات میں کبھی رکے نہیں، جو کبھی تھکے نہیں، وہ آگے بڑھتے ہی گئے اور کامیابی ان کے قدم چومتی گئی۔ ہم آپ سے ایسے ہی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پروگرام ایک سفر کامیابی کا۔ آپ کے اپنے اشرف ذیشان کے ساتھ صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر۔ کیا آپ اپنے کاروبار، تجارتی ادارے، اسکول و کالج کی بہتر تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں؟ تو ہمارے واحد ریاستی اردو و تیلگو ٹی وی چینل سٹی انڈیا نیوز پر اشتہار دیں۔ ہمارے چینل کے پروگرام حیدرآباد کے دونوں شہروں میں کیبل نیٹ ورکس آئی جے نیٹ ورک و چوائس نیٹ ورک کے چینل نمبر 33 اور 50 پر، اور محبوب نگر اور ریاست کے دوسرے اضلاع میں سٹی ڈیجیٹل کے سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 پر ٹی وی پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ہمارے موبائل ایپ سٹی انڈیا نیوز ایپ اور ہمارے ویب سائٹ پر ساری دنیا میں ہمارے پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، اسکرین پر نظر آ رہے ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں اور فوراً اپنا اشتہار بک کروا لیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتا ہوں سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ان کے مدرسے میں داخلہ کروایا گیا، کافی عرصے کے بعد وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد، کافی دن ہو گئے، امی کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں، ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم بڑے پریشان ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر میں اس بچے کو منع کرتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں اس کو اجازت دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے مناجات کرنے لگے کہ اللہ ایسی کوئی ترکیب میرے دماغ میں ڈال دے، ایسی کوئی بات میرے دماغ میں ڈال دے، ایسا کوئی راستہ بتا دے جس سے اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور اس بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو کھولا اور آپ کے دماغ میں ایک بات یہ آئی، آپ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دوں گا، مگر تم مجھ کو سبق سنا کر جانا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور استاد کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ سبق لیے اور اپنے درسگاہ میں پہنچے اور بیٹھ کر کتاب کھولی اور دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ سبق یاد کرنا شام تک ناممکن ہے، اتنا زیادہ سبق اور وہ بھی شام تک یاد کرنا ناممکن ہے، اب کیسے یاد کیا جائے۔ اب یہ فکر میں اور یہ سوچ میں تھے
کہ امی کی بڑی یاد آ رہی ہے اور استاد کا دیا ہوا سبق بھی اتنا زیادہ ہے کہ شام تک یاد کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ استاد سے جا کے کہوں کہ اتنا سبق نہیں، کچھ کم کر دیں، یہ بھی استاد کی بے حرمتی کے خلاف ہوگا۔ آپ نے بڑے احترام کے ساتھ کتاب کو رحال پر رکھا اور بارگاہ رب العزت میں دعا بجز ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے اللہ، کافی دن ہو گئے میں نے اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی کہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ میرے لیے یاد کرنا مشکل نہیں، مگر اے اللہ آپ تو سارے عالم کے پروردگار ہیں، آپ تو وہ ہیں جو دن کے بعد رات کو نکالتے ہیں، دن میں سورج کا نکلنا اور رات کا چاند کا نکلنا، اے اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے اور شام ہونے سے پہلے پہلے مجھ کو اس سبق کو یاد کرنے میں آسانی کر دیجئے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد سبق یاد کیا اور استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، مجھے سبق یاد ہو گیا ہے۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ۔ استاد تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ممکن نہیں ہے کہ اتنا سادہ سبق یاد ہو جائے۔ جب باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق سنانا شروع کیا اور وہ اختتام سبق پر ہی آ کر رکے، استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، اس کا تعلق تو اللہ سے جڑ گیا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلے، استاد کے ہاتھ کا بوسہ لیا، استاد نے آپ کو بوسہ دیا اور وہ گھر سے نکلے یہ سوچتے ہوئے، ایک ننھا سا لڑکا یہ سوچتے ہوئے اپنے مدرسے سے نکلے کہ آج گھر جاؤں گا، گھر جا کر امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، گھر جا کر میں دروازے پر دستک دوں گا، کافی دن ہو گئے امی کو گلے لگائے، امی کے سینے سے لگ جاؤں گا، گھر جاؤں گا، دستک دوں گا، چھپ جاؤں گا، پھر امی دروازہ کھولیں گی، دھڑام سے امی کو ڈراؤں گا، امی مجھے خوشی خوشی گود میں اٹھائیں گی۔ یہ سوچتا ہوا ایک ننھا سا لڑکا اپنے گھر کی طرف نکلا۔ گھر پہنچے اور دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر اس کے بعد باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، امی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ امی میں آپ کا باعزید۔ پھر اندر سے آواز آئی، نہیں میرا باعزید تو یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ شرارت مت کرو، میرا باعزید تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ امی نہیں چاہتی کہ میں آؤں، کیوں؟ کہ میں تعلیم کو حاصل کر سکوں۔ جو لڑکا جو خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلا تھا امی سے ملاقات کے لیے، اب وہ پھر واپس مدرسے کو ہو گیا، بڑے غم کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ مدرسے کو جب پہنچے تو استاد محترم بڑے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، بتا تو صحیح، تم تو نکلے تھے گھر کے لیے، ہوا کیا، پھر واپس کیوں چلے آئے، سب خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے استاد نے پوچھا تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چہرے کو اٹھایا، نمی آنکھوں کے ساتھ استاد کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد نے آپ کو فوراً اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنے امامہ کے ایک کنارے سے آپ کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پوچھا کہ بیٹے بات کیا ہے بتاؤ۔ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد میں تو یہاں سے نکلا تھا یہ سوچ کر کہ آج ایک رات امی کے پاس رہوں گا، امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، مگر استاد میں جب گھر پہنچا تو امی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، روتے ہوئے کہا۔ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے پوچھا بیٹا تو مجھے ایک بات تو بتا، کہیں تو اپنی امی سے ناراض تو نہیں؟ تو باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں استاد، میں اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہوں، ہاں مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے، میں رویا بہت ہوں، میں اپنی امی سے ناراض نہیں۔ استاد ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگلی بار اس کے بعد اگر کبھی میں روؤں، بلبلاؤں، ضد کروں گھر جانے کی، تب بھی آپ مجھے اجازت مت دیجیے۔ اور ایک گزارش استاد آپ سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ امی آج کل بہت بیمار رہنے لگی ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے تاکہ وہ اپنی حیات زندگی میں مجھے جو بنتا دیکھنا چاہتی ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر کیا تھا، ایک مختلف روایتیں ہیں، کہیں پر لکھا 16 سال ہے، کہیں پر 20 سال، کافی عرصے کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے بعد
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद आराम कर रहे थे, सुन्नत के मुआफ़िक़ तहज्जुद पढ़ के आराम कर रहे थे, तो ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद से आकर कहा कि वो नौजवान लड़का जो तुम्हारे पास है उसको तुम घर जाने की इजाज़त दे दो। अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया, उसके ज़रिए से सारे आलम में दीन फैलेगा। वो ख्वाब से बेदार हुए, वज़ू किया और आकर देखा तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ थे। आप बैठकर इंतज़ार करने लगे। वो नमाज से जब फ़ारिग़ हुए तो आपने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें घर जाने की इजाज़त देता हूँ, मैं तुम्हें घर जाने की आज इजाज़त देता हूँ। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठे, अपने उस्ताद की पेशानी का बोसा लिया, हाथ का बोसा लिया और इदारे से निकले, मदरसे से निकले। रास्ता भी वही था, घर भी वही था, मदरसा भी वही था, मगर आज घर जाने का वक्त काफ़ी अरसे के बाद, कमोबेश 16 और 20 साल के बाद का वक्फा। घर पहुँचे और दस्तक दी। पहली ही दस्तक में बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि बेटे तू आ गया है, मुझे यकीन था तू आएगा, काफ़ी वक्त लगा दिया। वो अपनी वालिदा के क़दमों में गिर गए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने उनको उठाया और अपने सीने से लगाया और घर के अंदर ले गई। ले जाकर उनको बिठाया और कहा कि कुछ देर बैठ जा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, मगर उससे पहले मैं अल्लाह पाक के सामने 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने नमाज़ पढ़ी, एक चटाई बिछाई पुरानी सी, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह से दुआ करने लगी, शुक्र अदा करने लगी, ऐ अल्लाह आपने मेरे लख्ते जिगर को कबूल फरमा लिया। मेरी माओ, ये तरबियत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारें, हमें चाहिए कि हम उसकी बात को गौर से सुने, बजाय मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में देने के, बजाय मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में देने के हम उसकी बात सुने, उसके अंदर किस चीज़ की तब्दीली हो रही है हम उसको महसूस करें। इस मुआशरे के भरोसे पर छोड़कर हम बिलाखिर ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे के साथ बैठें, एक दोस्ताना माहौल बनाएं, ताकि हमारा बच्चा हमसे उसकी बातों को बेझिझक बिला तकल्लुफ़ शेयर कर सके। मैं अपनी बात को ज़्यादा तवील ना करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को जो कहा गया है, सुना गया है, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम तमाम को सादतमंद, नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम की औलाद को, हम तमाम को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम, ये टॉपिक हमारा कैसा लगा, ज़रूर हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हम आपके राय के मुंतज़िर हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।